अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज़म नज़ीर तारड़ की तरफ से बताया गया है कि जो जेल रूल नंबर 265, 548, 557, 560, 561 हैं, वो जो कैदी हैं उसकी मुलाकात की लिमिटेशंस क्या हैं और वो एक हफ़्ते में एक ही ख़त लिख सकता है, एक हफ़्ते में एक मुलाकात कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 लोग उससे मुलाकात कर सकते हैं। ये मुलाकात जेल सुपरिटेंडेंट की निगरानी में होती है और इस मुलाकात के दौरान कोई भी सियासी गुफ्तगू नहीं होती। बहरहाल ये एक सेट ऑफ रूल बयान किया गया है आज़म नज़ीर तारड़ की तरफ से और साथ ही साथ जो वज़ीर इत्तलात हैं अताउल्लाह तारड़, उनकी जानिब से ये ऐलान भी किया गया है कि जो बानी PTI की हमशीरा उज़्मा ख़ान हैं उनकी मुलाकात के बाद सियासी गुफ्तगू हुई है और आइंदा के बाद जो उज़्मा ख़ान हैं उनकी मुलाकात को भी हम बंद करते हैं। किसी को अडयाला जेल के बाहर तमाशा लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि हुकूमत अगर तमाशा लगाया गया अडयाला जेल के बाहर तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अताउल्लाह तारड़ ने यह भी बताया है कि नवाज शरीफ जब कैद थे तो उनके डॉक्टर अदनान को भी उन तक रसाई हासिल नहीं थी। हम भी जाते थे, हम भी मुलाकात करते थे, हम भी एहतजाज करते थे, लेकिन हमने कोई शाहराह अडयाला के बाहर बंद नहीं की है। बहरहाल हुकूमत की तरफ से अब ये वाज़ेह पैगाम आ चुका है कि जो बानी PTI हैं उनके साथ जो मुलाकात होनी है वो जेल मैनुअल और जो जेल रूल्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग होगी। अताउल्लाह तारड़ ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतना प्रिविलेज कैदी कोई नहीं रहा जितने इमरान खान हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जितनी सहूलियात बानी PTI को मुयस्सर हैं आज तक इससे पहले किसी कैदी को मुयस्सर नहीं थी। एक्सरसाइज मशीन तक उनको जेल में फ़राहम की गई है। हुकूमत की जानिब से अब ये जो हिकमत अमली सामने आई है इस पर डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल क्या होगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी आज भी गए लेकिन उनकी बानी PTI के साथ मुलाकात नहीं हो सकी है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है उसकी मीटिंग हुई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बतौर वज़ीर ख़जाना अपने सूबों के इस मीटिंग में वो पेश हुए हैं, अपने सूबों की नुमाइंदगी की है। सबसे अहम जो पेशरफ्त है जो फाटा यानी इंज़माम शुदा अज़ला हैं KPK में उनको अलग ग्रुप के तौर पे तस्लीम किया गया है। साथ ही साथ ये KPK की तरफ से KPK हुकूमत की तरफ से मुतालबा रखा गया कि जो दहशतगर्दी में उनको ग्रांट मिलती है उसको 1% से बढ़ा के 3% किया जाए और इसी तरह उनका जो हिस्सा आता है उसको 5% तक बढ़ाया जाए। बहरहाल बज़ाहिर बड़े खुशगवार इमेजेस आए हैं, मीटिंग भी बड़ी खुशगवार हुई है। मुराद अली शाह से मुतालिक रिपोर्ट है कि वज़ीर ख़जाना के एक सवाल के जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि NFC फ़ंड से मुतालिक विफाक को इख्तियार नहीं है कि वो पूछ सके। इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये है कि पीपल्स पार्टी यानी सिंध की हुकूमत और KPK की हुकूमत बहुत से मुतालबात पर एक पेज पे नज़र आए हैं। क्या ये NFC तक है या कोई सियासी मामलात पे भी आगे आ सकते हैं, इस बारे भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और एक और डेवलपमेंट, वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। सेनेटर हुमायूं मेमन साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, हमें ज्वाइन का शुक्रिया आपका। सेनेटर साहब आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है आज दो वज़रा की, वफाकी वज़रा की, वज़ीर क़ानून और वज़ीर इत्तलात की, उसके बाद अब क्या ये समझा जाए वो टेम्परेचर जो कूल डाउन काम डाउन होने की बात हो रही थी, कल तक अयाज सादिक साहब की जो बात हम कर रहे थे, मुज़ाकरात की पेशकश है, मुलाकात हो गई, लेकिन आज बड़ा एग्रेशन नज़र आ रहा है, तो क्या गवर्नमेंट इज़ ऑन द फ्रंट फुट और ये टेम्परेचर मज़ीद बढ़ता नज़र आ रहा है इरशाद साहब आपको? वो तो साफ लग रहा है। बल्कि जब आपको याद होगा ये मुलाकात हुई थी डॉक्टर उस्मा ख़ान की तो उस वक्त हमने यही कहा था कि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, मुलाकातों का भी और जेल जो मैनुअल है, जेल कवानीन हैं उनके पासदारी का भी। हमने ये बात की थी कि मुलाकात उनकी जो हमशीरगान हैं या पार्टी के लीडर हैं, वकला हैं, जेल मैनुअल में अगर सियासी गुफ्तगू की बाहर आके करने की ममानियत है तो उसकी पासदारी करनी चाहिए। इसमें कबाहत क्या है? असल तो चीज़ है कि ये मुलाकातें जारी रहें ताकि उसके नतीजे में आपके खैरियत भी मालूम होती रहे, आपके वर्कर को, आपके जो अरकान असम्बली हैं, जो वोटर हैं, और साथ ही साथ ये है कि एक जो मुकालमा है पार्टी और लीडरशिप के दरमियान वो भी जारी रहे, आपको हिदायत भी मिलती रहें। लेकिन अगर आप उसको प्रोटिसाइज़ करेंगे और उसके नतीजे में पाबंदी लग जाएगी तो नुकसान तो आपका है। लेकिन अब हुकूमत का आज का जो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वज़ीर क़ानून की, हम तो ये ख्याल समझ रहे थे कि कोई बड़ा इशू डिस्कस होने वाला है
اور انہوں نے پھر آتے ہی کہہ دیا جناب لاء منسٹر صاحب نے کہ جی کوئی بڑی خبر نہیں ہے، یہ معمول کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، انہوں نے اس کو چھوٹی چیز خود ہی قرار دیا ہے۔ تو بتانے وہ یہ آئے تھے لاء منسٹر اور انفارمیشن منسٹر کہ جی اب ملاقاتیں نہیں ہوں گی، اور جیل مینول کی چونکہ خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور پھر انہوں نے حوالے بھی دیے ہیں ان واقعات کے، ان چیزوں کے جو خود عمران خان صاحب کے دور میں ہو چکا ہے۔ تو یہ افسوسناک ہی اس کو قرار دیا جائے گا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ایاز صادق صاحب نے جب بات کی ہے تو درجہ حرارت بھی کم ہوگا، مذاکرات اور مفاہمت کا راستہ بھی کھلے گا، اور سیاسی حوالے سے بھی ملک جو ہے وہ استحکام کی طرف جائے گا۔ لیکن بظاہر میرا خیال ہے ہماری درجہ حرارت اب بڑھ چکا ہے ویسے۔ انفیکٹ ہمایوں محمد صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں جیل مینول رول نمبر 265، 548، 557، 560، 561 یہ انہوں نے احاطہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ ایک قیدی کو کتنی سہولیات ہیں۔ عطاء اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنا پریویلیج قیدی کوئی نہیں ہے جتنی آپ کی جماعت کے بانی ہیں۔ تو اب کیا چارہ ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ اب وہ جیل مینول ہی کی پاسداری کرے گی، اسی کے تحت ملاقات کرے گی؟ پہلے سے جو آسانی اور سہولت تھی اب وہ تو ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کا نعبد و یا کا نستعین۔ دیکھیں مجھے نہیں پتا یہ جو آپ نے جو ریفرنس دیا جیل مینول کے جن شکوں کی، میں نے وہ پڑھے نہیں ہیں تو میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ جیل مینول کے لحاظ سے ان کا رول 92 ہے، جو کہ میرے خیال میں جو جیل مینول 1972 کا ہے شاید، اس کے لحاظ سے ہے کہ ہر قیدی کو اجازت ہے کہ وہ ملاقاتیں کریں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ باہر جو ہوتا ہے وہ اتنا جمگٹا لگ جاتا ہے، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں اس وجہ سے لگ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ملاقاتیں نہیں کروانے دیتے تھے۔ جب آپ ایک چیز نہیں کرنے دیں گے، اگر ایک چیز روٹین میں ہوتی رہے گی تو پھر کوئی وہاں جمع نہیں ہوگا۔ جب آپ وہاں پہ کوئی چیز آگے بلاکیج کر دیں گے تو پیچھے ساری چیزیں جمع ہونی شروع ہو جائیں گی۔ تو اگر یہ لوگ یہ سمجھتے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بلاکیج کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو رہی، تو یہ ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے بلاکیج ہے، اور اس وجہ سے، اور یہ جان بوجھ کیسے کرتے ہیں، اور ان سے بڑے جھوٹے اس وقت کوئی پیدا نہیں ہے۔ دے آر پروفیشنل ڈس آنیسٹ پیپل، یہ لوگ ڈس آنیسٹی کر رہے ہیں پروفیشنلی، اور یہ اپنی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو نالج دلوائی ہے اس نالج کے بیسس پہ یہ لوگوں سے غلط بیانی، جھوٹ بول رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں۔ وہ تو خیر اللہ تعالیٰ اپنا حساب لے کر، دنیا میں بھی یہ لوگ رسوا ہو رہے ہیں اور اچھے خاصے رسوا ہو رہے ہیں۔ سینیٹر صاحب جو آج وزیر قانون نے بتایا ہے وہ رول نمبر 265 کی بات کرتے ہیں، اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایک ہفتے میں ایک قیدی کو ایک ملاقات کی اجازت ہے اور وہ 6 لوگوں سے مل سکتا ہے، اور پھر ایک اور رول کو وہ ریفر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس ملاقات کے دوران بھی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی، اور پھر رول نمبر غالباً 557 ہے، اس کی وہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر سیاسی ملاقات ہو یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی سپرویژن میں ہوتی ہے، اور جیل سپرنٹینڈنٹ چاہے تو پھر ان ملاقاتوں کے سلسلے کو روک بھی سکتا ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں تو آپ کی تو ہفتے میں 2 ملاقاتیں ہو رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جھوٹ اگین میں کہہ رہا ہوں نا، جھوٹ بول رہے ہیں۔ پولیٹیکل ملاقات پچھلے 1 سال سے نہیں ہوئی، ان کی لائرز کی ملاقات پچھلے میرے خیال میں پتہ نہیں 6 ماہ، کتنے 6 ہفتے 8 ہفتوں سے شاید جو لائرز ہیں ان کی بھی ملاقات نہیں ہو رہی۔ ان کی بہن کی جو ان کی فیملی ہے ان میں سے صرف 3 بندوں کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہ بھی یہ لوگ پوری نہیں کرتے ہوتے، اس میں صرف 1 بندے کو بھیجتے ہیں، وہ بھی 4 ہفتے سے وہ بھی بند کی ہوئی تھی۔ ان کا اپنا جو ڈاکٹر ہے جو ان کا علاج کرتا ہے اس کی بھی ملاقات نہیں کی، انہوں نے پچھلے میرے خیال میں 9 مہینے ہو گئے اس کی نہیں کی۔ کس رول کی بات کر رہے ہیں؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں عوام کے سامنے؟ کیوں غلط بیانی کرتے ہیں؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جھوٹ جو ہے نا یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ محمد صاحب قطع کلامی معاف، 4 نومبر کو ملاقات ہوئی، میرے خیال علی ظفر صاحب بھی تھے، گو علی خان صاحب کی، کل میں پریس کانفرنس سن رہا تھا کل یا پرسوں، انہوں نے کہا 4 نومبر کو ہماری ملاقات ہوئی، تو سلمان اکرم راجہ صاحب، گو علی خان صاحب، جناب علی ظفر صاحب یہ مل رہے تھے۔ سوال اور ہے جو میں تھوڑا سلمان صفدر منگل کو ملے پرسوں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سوال ملاقاتوں کا نہیں ہے، سوال ہے اس سیاسی گفتگو کا جو باہر آتی ہے، ان ٹویٹس کا جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک طرح کا انتشار پھیلایا جاتا ہے جس کی قطعی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
دیکھیں آپ یہ ساری چیزیں تو میرے خیال میں یہی بہانے ہوتے تھے، یہی چیزیں ہوتی تھی، شکلیں بدل گئی ہیں لیکن ہیں وہی بہانے، وہی سب چیزیں ہیں. نہ آپ اس کو مانتے ہیں، نہ میں اس کو مانتا ہوں، نہ عوام اس کو مانتی ہے، نہ ان کے اپنے گھر والے اس بات کو نہیں مانتے ہمایوں صاحب یہ بتائیے کہ ایک خبر جو ہے وہ افغان میڈیا کے تھرو فلوٹ ہوتی ہے، پھر انڈین میڈیا پہ چلتی ہے کہ خدا نخواستہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کو کچھ ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ انڈین میڈیا پہ جا کے جو بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ ہیں وہ جا کے انٹرویوز دیتی ہیں. بین الاقوامی میڈیا پہ باضابطہ طور پہ آپ اس کو انسانی حقوق کا لیبل کرتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ مطلب پھر آپ اسٹریٹ اوے ریاستی اداروں کے سربراہان کو نشانہ بناتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ انتشار پھیلانے کی کاوش نہیں ہے کیا؟ ایک منٹ بھائی جان، ایک منٹ ہے جائے. جب آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کے یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہے، اس پہ آپ نے سائن کیا ہوا ہے. یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے، آپ نے اپنے گھر میں، مجھے فرض کرے آپ کے محلے میں، آپ کے آس پاس کے لوگوں میں کسی جگہ پہ گھر میں کے لیے کسی ملازمہ کو یا کسی بیٹی کو یا کسی بچی کو یا کسی بچے کو وہاں پہ اس کے گھر والے مار پیٹ رہے ہوں، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کچھ نہیں کہیں گے. وہاں پہ اگر کوئی بات آگے کہے کہ یار یہ دیکھو یہ مار پیٹ رہا ہے، تو آپ یہ کہو گے کہ ٹھیک ہے یار یہ تو گھر کا مسئلہ ہے. بہت ساری چیزیں گھر کا مسئلہ ہے، بہت ساری چیزیں گھر کا مسئلہ نہیں ہوتا. نمبر 2، یہ یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس والوں نے جو پوری تقریر کی ہے وہ کیا اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق تھا؟ اس سے کوئی پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا. کیا دنیا کو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا دنیا کو نہیں پسند ہے؟ ہم لوگوں نے تو نہیں کہا تھا، ہم نے تو کہا تھا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ہم لوگوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو کچھ نہیں ہوا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ تو باقی لوگ کر رہے تھے اور ہو سکتا ہے ان لوگوں نے خود چھوڑی ہو. یہ آپ ان سے کیا بعید رکھتے کہ یہ لوگ سچ بولیں گے؟ انہوں نے خود ہی یہ ساری چیزیں کی ہو. یہ فرمایا. میرے خیال آگے بڑھتے ہیں. EFC کا اجلاس ہوا، وزیر اعلیٰ صاحب وزیر خزانہ کے طور پر اس میں شریک ہوئے. ان کی یہ بات مان لی گئی کہ جو فاٹا ہے اس کو حصہ ملنا چاہیے اور اس کے لیے ایک الگ گروپ بنے گا. آپ نے سندھ کے ساتھ مل کر یہ بات کہی کہ وسائل جو صوبوں کو مل رہے ہیں اس میں کٹوتی نہیں ہوگی. آپ کا اور سندھ کا اتفاق ہوا اس پہ. یہ مل بیٹھنے کے نتیجے میں ہی صورتحال بہتر ہو رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مل بیٹھنا سیاسی جماعتوں کے ساتھ مفید ہے، حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ بات چیت کر کے، چاہے آپ کسی کو پسند کریں نہ کریں، آپ کو بات چیت کر کے حل نکالنا ہوگا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ لوگ کوئی بہت سگے ہیں یا یہ لوگ مجھے بہت پسند ہے. مجھے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات چیت کے نہ کرنے کی وجہ سے نقصان اس ملک کو ہو رہا ہے اور کسی کو نقصان نہیں ہو رہا. ان لوگوں کا اچھا آج نقصان جب ملک کا ہو رہا ہے تو میرا اور شاید آپ کا نقصان ہو رہا ہو، عمران خان کا نقصان ہو رہا ہے. ان لوگوں کا نقصان نہیں ہو رہا ہے. ان کے تو سارے سٹیکس ملک سے باہر ہیں، ان کے تو ساری جائیدادیں ملک سے باہر ہیں، ان کے تو سارے بینک اکاؤنٹس ملک سے باہر ہیں. جتنا پاکستان دیوالیہ ہوتا ہے اتنا ان کے فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اتنا ان کے پاس پیسہ جو ہوتا ہے ریلیٹو ٹو پاکستان زیادہ ہو جاتا ہے. یہ ادھر زیادہ آرام سے چند پیسوں پہ زیادہ چاہے وہ کر سکتے ہیں. تو ان کا تو وہ نہیں ہے. لیکن یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک بات چیت ہونی چاہیے. لیکن دیکھیں اگین پرابلم کیا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اگر فرض کریں آپ مجھے اپنے پروگرام پہ بلا رہے ہوں اور میں آ کے آپ کے پروگرام میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کروں اور میرا آپ کو پتا ہو کہ یار یہ بندہ مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے اور اگر یہ پروگرام میں میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا تو آپ کی جو تجزیہ ہے وہ اس کے سامنے چھوٹی پڑ جائے گی اور ہو سکتا ہے آپ کو لوگ نکال دیں، آپ کی کوئی بات نہ سنے، میری بات سنے اور پھر آپ کی جگہ میں وہ پروگرام کا مین بندہ بن جاؤں تو آپ کیا آنے دیں گے؟ ہم تو آپ کو یہ بڑا سمجھ کے بلاتے ہیں کہ آپ دانشور ہیں، سیاستدان ہیں. آپ اگین سمجھے نہیں ہیں. آپ اگر آپ کے دل میں یہ خوف ہو آپ مجھے کبھی پروگرام میں نہیں بلانے دیں گے. یہ لوگ ہم سے بات چیت اس لیے نہیں کرتے کہ یہ بات چیت کرنا نہیں چاہتے یا بات چیت یہ سمجھتے کہ ضروری نہیں ہے. یہ اس لیے ہم سے بات چیت جان بوجھ کے نہیں کہتے ہیں. ہمایوں صاحب جو بنیادی سوال تھا ارشاد صاحب کا، ذرا بات کو سمجھیے. NFC میٹنگ سے پہلے وزیر اعلیٰ KPK نے تمام سیاسی جماعتوں کے جو مائدین تھے KPK میں ان کو بلایا اور ایک کنسنسس کے ساتھ ایک صوبے کے مطالبہ آ کے وفاق کے سامنے رکھا. اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ جو سندھ حکومت ہے اس نے بھی بہت سی باتوں سے اتفاق کیا KPK حکومت کی. آج وفاق اس بات کو تسلیم کیا کہ جو ضم شدہ اضلاع ہیں ان سے متعلق جو فنڈز ہیں اور ایک علیحدہ گروپ کے طور پہ ان کو مانا جائے گا. بات یہ ہے کہ بات کی ہے، آپ بیٹھے ہیں، بات آگے بڑھی ہے، یہ بیٹھنا ہی مفید ہے. لیکن جب
بیچ میں آ کے آپ جو دوسری مثال دے رہے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں گے بھی, ساتھ اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنائیں گے, اس کی ذات پہ بھی جملے کسیں گے, تو یہ معاملہ تو نقصان آپ ہی کو ہو رہا ہے. وہ تو حکومت پہ بیٹھے ہیں دوسرے اینڈ والے. دیکھیں اب میں دوبارہ بتا رہا ہوں نا, جو حکومتی لوگ ہیں ان کے دل میں یہ خوف ہے کہ اگر عمران خان سے بات چیت ٹھیک ہو گئی, بات بن گئی, تو عمران خان باہر آ جائے گا. اگر عمران خان باہر آ گیا تو پھر عمران خان کو کوئی روک نہیں سکتا حکومت میں آنے سے. وہ یہ کبھی نہیں کریں گے کہ وہ عمران خان کو باہر آنے دیں. وہ اس بات کو, یہ بات چیت کو, اس کے باوجود کہ وہ انیشیٹ کرنا چاہیں گے دکھاوے کے طور پہ, وہ اس کو سیبوٹاج کریں. ہمایوں صاحب کوسچن از دیٹ آپ باہر والی بات نہیں ہے, یہ تو ہم حکومت کار کی بات کر رہے ہیں. جو آپ کی جماعت ہے اس کی حکومت ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے وفاق کے ساتھ, اس کا ایک لائزون ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ آپ بات کریں گے اور بات سے کچھ آگے نکلے گا, مزاحمت کر کے بھی آپ نے دیکھ لیا ہے, کوئی راستہ بھی نہیں نکل رہا ہے, تو پھر کیا یہ تو ٹکرے مارنے کے مترادف نہیں ہے؟ دیکھیے اس طرح ہے کہ بعض دفعہ اب یہ عمران خان کا ایک اپنا وہ ہے, وہ اس کا وہ موقف ہے, وہ کہتا ہے کہ میں غلامی نہیں موت قبول کروں گا. وہ کہتا ہے کہ میں غلام نہیں بن سکتا. اس کی فطرت ہے کہ وہ کسی کا محکوم نہیں رہ سکتا. وہ آزاد سوچ والا انسان ہے, وہ ہمیشہ سے آزاد سوچ کے لحاظ سے تھا, اور اس نے کرکٹ کی دنیا میں بھی آزادی کو امپاور کیا تھا. وہ واحد وہ کرکٹر تھا جو کہ نیوٹرل امپائر کو لے کر آیا تھا, مینز آزادی لے کر آیا تھا, ایکوالٹی لے کر آیا تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا ہمایوں صاحب آنیسٹلی اسپیکنگ آپ کی بات کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہم جو بات کرنا چاہ رہے تھے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے, وہ جو کیا تھا, جو کہا تھا, وہ سلسلہ اپنی جگہ ہے. واٹس اے وے فارورڈ کیا ہے جب آپ بات نہیں کریں گے؟ وے فارورڈ ایک ہے. دیکھیں وے فارورڈ میرے لحاظ سے ایک ہے. وہ وے فارورڈ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آنی ہے. اگر آپ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر نہیں آئیں گے, یہ پاکستان سٹیبل کبھی نہیں ہوگا. اور اس وقت پاکستان کے معاشی حالات آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے امپورٹس ڈبل ڈیجٹ پر چلے گئے. ہمایوں صاحب بہت بہت شکریہ. سینیٹر ہمایوں محمد, شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور وہ خبر آج دن بھر جس کا انتظار تھا, اور جو پریس کانفرنس وزیر قانون اور وزیر اطلاعات نے کی, توقع کی جا رہی تھی کہ اس دوران یہ اناؤنس ہوگی, لیکن اس کے بعد یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی گئی ہے. اور اس سمری کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پاکستان کے پہلے CDF تعینات ہو گئے ہیں. اب صدر مملکت اس پر دستخط کریں گے. چیف آف ڈیفنس فورس کے طور پر سید عاصم منیر اپنا عہدہ سنبھالیں گے. وہ بطور آرمی چیف بھی کام کرتے رہیں گے. اور جو ایئر چیف ہیں ظہیر بابر سندھو, ان کی جو مدت ملازمت ہے اس میں 2 سال کی ایکسٹینشن دی گئی ہے. مارچ 2026 میں ان کی جو ابھی تک کی جو مدت ملازمت ہے وہ مکمل ہونے کے بعد مزید 2 سال کے لیے وہ ایئر چیف کے طور پر اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے. ارشاد صاحب, بالآخر یہ خبر آئی ہے اور سرکاری ٹی وی نے اس کو نشر کیا ہے باضابطہ طور پہ. اب ڈیفینیٹلی اس کی کریڈیبلٹی پہ تو کوئی شک نہیں ہے. ایک بڑا ٹرننگ مومنٹ ہے. CDF فی زمانہ جو جنگیں ہیں, جو نئی جہت ہے, جو دشمن کی طرف سے وار ہیں, اس میں یہ عہدہ CDF کے عہدے کی اہمیت کیا ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں عاصم منیر پہلے CDF ہوں گے. یہ سلسلہ اب آگے پاکستان کے دفاع کو مزید ناقابل تسخیر بنانے کے لیے کتنا اہم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے حوالہ دیا کہ جی PTV پر یہ نشر ہوا ہے. وزیر اعظم ہاؤس کا پریس ریلیز ہے, وہ PTV پر نشر نہ بھی ہوتا تب بھی اس کی کریڈیبلٹی تھی. نہیں, وہ ہوا یہ ہے کہ 4 بجے بھی کچھ لوگوں نے وزیر اعظم ہاؤس کا ایک پریس ریلیز کر دیا تھا, تو میں ذرا اس کو اچھا اب PTV اگر فیک نیوز دیتا ہے تو علیحدہ بات ہے. وہ تو فیک نیوز تھی, اور آپ کو پتہ ہے یہاں فیک نیوز بہت چلتی ہے. ہم CPNE باقاعدہ
حکومت کو ایک ڈرافٹ دے چکی ہے فیک نیوز کے حوالے سے، لیکن وہ بادشاہ لوگ ہیں، پی کے ایکٹ لے آئے، باقی لائے، لیکن اس حوالے سے وہ ان کی قانون سازی ابھی تک نہیں ہو سکی۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز تھی جو ڈسکشن میں آ چکی تھی، اور اس پر عجیب و غریب قسم کی کیا سارائیاں چیمگوئیاں ہو رہی تھیں، اور دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیمگوئیاں جو تھیں وہ حکومتی حلقوں میں ہو رہی تھیں، اور ڈسکشن بھی جو بھی تھی وہ بھی زیادہ تر وہ لوگ کر رہے تھے، یعنی صحافیوں میں سے بھی جو کوئی حکومت مخالف حکومت کے لیڈران کے قریب لوگ تھے، وہی ڈسکشن کر رہے تھے۔ ہم آپ تو خاموش تھے کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ معاملہ فورسز کا ہے، حکومت کا ہے، وہ جانے، سرکاری سطح پہ کوئی انفارمیشن بھی نہیں آ رہی تھی، ہمیں کیا ضرورت ہے اس طرح کی ڈسکشن کرنے کی۔ لیکن دیکھیں اس وقت جو یہ تو حقیقت ہے کہ دنیا بھر میں افواج کا کردار جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اب ٹینک، توپیں، ایون ہوائی جہاز، بحری بیڑے، وہ ریلیونٹ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ان کی ثانوی حیثیت ہو گئی ہے، لیڈنگ نہیں رہے۔ لیڈنگ جو رول اب ہو گیا ہے وہ میزائل کا ہو گیا ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اے آئی کا ہو گیا ہے۔ ہاں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے بہت معاملات کو آگے بڑھا دیا، اور پتہ نہیں ہمیں اپنی زندگی میں اور کیا کچھ دیکھنا پڑے گا۔ جی، عین ممکن ہے کہ میں تو خیر آپ سے عمر میں زیادہ ہوں، آپ وہ دور دیکھیں کہ جب ہم چائنا گئے تھے تو وہاں ہے ٹیراکوٹا، وہ زیر زمین ایک آرمی دریافت ہوئی، اچھا، جو باقاعدہ فوجی ہیں، مٹی کے بنے ہوئے بت ہیں، فوجی ہیں، اسلحہ انہوں نے لگایا ہوا ہے، گھوڑے ہیں، گھوڑوں پر سوار ہیں، اور وہ ایک پوری آرمی تھی۔ تو اب یہ معلوم نہیں کہ وہ نقل تھی یا کوئی اصل تھی جس کو انہوں نے وہ پورٹری کیا ہوا تھا، تجسیم کی ہوئی تھی، لیکن میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ یہ پتہ چلے کہ جناب والا سڑک پر بھی روبوٹ چل رہے ہیں، اور جہاز میں بھی روبوٹ ہیں، اور جو میزائل چل رہا ہے اس کو بھی روبوٹ وہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی وقت آ سکتا ہے، اور انسان گھر میں بیٹھا کتابیں پڑھ رہا ہے، یا باغبانی کر رہا ہے، اور وہ ٹی وی کی جگہ پہ کوئی اور چیز ہے، کوئی چپ لگا کے یہاں دیکھ رہا ہے کہ ہاں جی اتنے روبوٹ یہاں سے گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں، ادھر سے اتنے تباہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ بھی وقت آنے والا ہے۔ تو اس لیے جو فورسز کی جو تنظیم نو ہے، اب دیکھیں نا پوری دنیا میں یہ ہو چکی ہے، جی، مثلا امریکہ میں یہ ہو چکی ہے، انڈیا نے بھی یہ انہوں نے سی ڈی ایس کا عہدہ تخلیق کیا، چیف آف ڈیفنس اسٹاف، اور گل صاحب جو ہیں ترکی، ہاں ترکی میں بھی ہوا، اور کئی اور ممالک میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، اور اس میں یہی دیکھا گیا ہے کہ جی یہ کوآرڈینیشن کا عمل جو ہے وہ کتنا بہتر کرنا ہے، کیونکہ اب یہ سیکنڈز کا کام ہے، اب وہ گھنٹوں کی بات نہیں ہے، منٹوں کی بات بھی نہیں رہی، سیکنڈز کی بات ہو۔ اچھا، ایک اور تھیوری بھی بدلی ہے ارشاد سے، پہلے تو یہ ہوتا تھا آپ پہ اٹیک ہوتا تھا، آپ ری ایکٹیو ہوتے تھے، اب زمانہ یہ ہے کہ آپ پرو ایکٹیو بھی ہیں، آپ ری ایکٹیو بھی ہیں، آپ فیوچرسٹک بھی ہیں، اور آپ ماضی بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں، مطلب زمانے کے اندر زمانے سما گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے، اور یہ ہو جانا تھا، ہونا تھا، اور خاص طور پر یہ جو جنگ ہوئی ہے مئی کی، اس نے تو بہت سارے سبق دیے نا ہمیں، بہت ساری چیزیں سکھائی، اور اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ ہم پہلے سے وہ سسٹم نہ ہونے کے باوجود، یعنی وہ جو اس وقت ہم تبدیلیاں کر رہے ہیں، وہ تبدیلیاں کیے بغیر، نیا سسٹم بنائے بغیر، ہم نے پرانے سسٹم میں ہی اس سسٹم کو شکست دی جس پر ان کو ناز تھا کہ یہ ایک ماڈرن سسٹم ہے۔ نہیں شاہ صاحب، دیکھیں یہ تو اچنبے کی بات تھی نا کہ آپ کو پتہ ہے ہم بیٹھے تھے اسٹوڈیوز میں، خبر آتی ہے کہ 1500 جو ویب سائٹس ہیں وہ اڑا کے رکھ دی ہیں، ان کی جو کنٹرول روم ہے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہم دیکھ رہے ہیں، ٹرینیں ان کی چوک ہو چکی ہیں، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے
کہ جو ان کا نظام زندگی پاکستان نے مفلوج کیا تھا وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ 5 منٹ کے بعد پاکستان نے اس کو بحال بھی کر دیا تھا، لیکن سیٹلائٹ ہیک ہو جاتی ہے. اور مطلب آنیسٹلی ہم اس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس لیول پہ جا کے جو ہے وہ ہم ان کو کریں گے. ہم کیوں نہیں کر رہے تھے؟ نہیں، ہماری ایکسپیکٹیشن تھی آرٹلری میں ہم ایئر کرافٹس میں ہم ان کو شکست دیں گے. ہمیں یہ اندازہ تھا کہ کارگل کے بعد بھارت نے وقتاً جو شرارتیں کی ہیں، جس طرح کے فالس فلیگ آپریشن کیے ہیں، جس طرح سے پاکستان کے خلاف ایک مہم جوئی کی ہے، ہمیں دہشت گرد ملک ڈکلیئر کرانے کی کوششیں ہوئی ہیں، ہمارے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں، ہمیں دہشت گردی کا نشانہ بنانے کی جو کوششیں ہوئی ہیں، ہمارے ارد گرد کے ممالک کو، اس میں افغانستان بھی شامل ہے، ہمارا دوست ایران بھی شامل ہے، ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوئی ہے، تو اس کی ہم تیاری تو کر رہے تھے. وہ تیاری تھی. میرا جو کہنے کا مقصد دیکھیں لیے میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا، ساری چیزیں اس لیے نہیں ہو رہی تھیں کہ جی وہ بڑا حملہ نہیں کرے گا. نہیں ارشاد صاحب، ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ایک لے مین ایک عام آدمی وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ توپ کا گولہ ماریں گے ہم توپ ماریں گے، وہ جہاز سے گولہ پھینکیں گے ہم جہاز سے ماریں گے، میزائل ماریں گے میزائل ماریں گے. لیکن یہ جہت ان ایکسپیکٹڈ تھی کہ ان کی سیٹلائٹ کو ہم نے اڑا کے رکھ دینا ہے، ان کے ریلوے کو ہم نے روک دینا ہے. یہ جو ان سے حماقت ہوئی تھی 2019 میں، وہ جو بالا کوٹ والا اور جو ہم نے اس کا جواب دیا تھا، میرے خیال ہے کہ وہ ہمارے لیے ایسی وارننگ تھی جس سے ہم نے سبق حاصل کیا. میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ اس کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ بھارت کیا کر سکتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے جی، اور کیا ہم کریں گے تو بھارت کے دانت کھٹے ہوں گے. تو وہ ہمارے لیے ایک ایسی چتاونی، جو ہندی کا لفظ ہے چتاونی تھی ہمارے لیے، کہ وہ اس نے ہمیں الرٹ بھی کیا، ہمیں تیاری کا موقع بھی دیا، اور بھارت کے جو غرور تھا اس کو خاک میں ملانے کی منصوبہ بندی ہم نے اس وقت سے شروع کر دی تھی. پہلے بھی کر رہے تھے لیکن اس کے بعد وہ کام تیز ہو گیا. جی ٹھیک. ارشاد صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک جانب آرمی چیف اب سی ڈی ایف ہیں اور ایئر چیف، ان کو بھی اب 2 سال کے لیے مزید ایکسٹینشن دی گئی ہے. مارچ 2026 میں جو موجودہ ان کی مدت ہے وہ مکمل ہوگی، تو اس کے بعد مزید 2 سال وہ اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے. ایئر فورس کا بڑا کلیدی کردار ہے. ابھی رسال پور میں پریڈ کے دوران ایئر چیف نے اس بات پہ رشک بھی کیا اور جوانوں کا حوصلہ بھی بڑھایا کہ ہم نے بھارت کو جس طرح شکست دی ہے اس میں جو ایئر فورس ہے انہوں نے لیڈ کیا ہے سارے معاملے کو. ڈیفینیٹلی ایک میوچولی کوآرڈینیشن تھی. جو خطرات ہیں پاکستان کو، آپ نے بھارت کا ذکر کیا، وہ افغانستان کے ساتھ جو ان کی ٹائز ہیں، جو معاملات چل رہے ہیں، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ ایران اور افغانستان کی سرزمین جو استعمال ہوتی رہی، ظاہر اس کے پیچھے بہت سے محرکات تھے. یہ جو ہائرارکی از دی سیم، ان خطرات میں کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہ ٹیم سیم ہے، معاملات سیم ہیں، یہ سلسلہ، اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک بیرونی خطرے کا تعلق ہے اس کے حوالے سے تو یہ بہترین ارینجمنٹ ہے. اب ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اندرونی ہے، اور یہ آرمی چیف بھی کئی بار کہہ چکے ہیں. اندرونی کیا مسائل ہیں؟ دہشت گردی ہے. بھارت یہ سمجھنا کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ ہمیں بھارت موقع دے رہا ہے کہ ہم مستحکم ہو جائیں، ہم مزید تیاری کر لیں، ایسی بات تو نہیں ہے. وہ اس کی آڑ میں بھی ہمیں غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے، اور ہمیں کس شعبے میں بغیر، وہ سیاسی میدان میں غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے، وہ معاشی میدان میں غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہمارے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے. یہ ایریاز ہیں نا. جی. اب جو ہماری ترجیح اول ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ٹیسٹ کر لیا کہ ہم دفاعی حوالے سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بھارت سے کم تر نہیں ہیں.
بھارت کے برابر نہیں ہیں، بھارت سے بہتر ہیں، اور یہ بہتر ہم نے رہنا ہے۔ پہلے ایک دور میں ہوتا تھا کہ جی ہمارا جو معاملہ ہے ٹینکوں کے حوالے سے، جہازوں کے حوالے سے کیا کمپیریزن ہے، اب ہماری دفاعی برتری ثابت ہو چکی ہے، اس کو ہم نے برقرار کیسے رکھنا ہے؟ ہمیں معیشت بہتر کرنی ہے، اپنے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی معیشت بہتر کرنی ہے، اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے بھی معیشت بہتر کرنی ہے، اور ملک میں سیاسی استحکام لانے کے لیے بھی معیشت کی بہتری ضروری ہے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ سیاسی استحکام، اگر لوگ مطمئن ہوں گے سماجی طور پر، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر، تو اس کے بعد کوئی شخص، کوئی لیڈر، کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی بیرونی عنصر جو ہے ملک کے اندر ہیجان برپا نہیں کر سکتا، اضطراب برپا نہیں کر سکتا، عدم استحکام پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ ایک سماجی، سیاسی، معاشی اضطراب ہوتا ہے، ہیجان ہوتا ہے جو عدم استحکام کو جنم دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اب ہمارا فوکس جو ہونا چاہیے وہ معیشت پر ہونا چاہیے اور سیاسی استحکام پر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے قومی اتفاق رائے بھی ضروری ہے، کیونکہ کنٹینیوٹی کی جو بات ہوتی ہے وہ قومی اتفاق رائے کے بعد آتی ہے، کہ آپ کا پالیسیوں کا تسلسل اسی صورت میں ہوگا نا کہ آپ کا اتفاق رائے ہوگا تو جی، ورنہ ایک ہمارے یہاں کا تماشا کیا ہوتا رہا ہے، ایک حکومت آتی ہے، وہ ایک پالیسی بناتی ہے، 3 سال کے بعد، 5 سال کے بعد دوسری حکومت اس کو رکھ کے ایک طرف، دوسری وہ جو کچھ خرچ ہو چکا ہوتا ہے اس پالیسی پر، یعنی یہاں ہم نے تماشا دیکھا کہ ایک انفراسٹرکچر کھڑا ہوا ہے، 10 ارب کا منصوبہ تھا، 8 ارب خرچ ہو گیا تھا، 2 ارب مزید لگنے کے بعد اس پروجیکٹ کے فوائد آنے تھے، اگلی حکومت نے آ کے وہاں روک دیا، 8 ارب بھی برباد ہو گیا، اس کے فوائد سے بھی ہم محروم ہو گئے، اور ایک نیا سٹرکچر شروع ہو گیا۔ تو کنٹینیوٹی ضروری ہے، تسلسل ضروری ہے، پالیسیز کا تسلسل ہوگا قومی اتفاق رائے سے، اور قومی اتفاق رائے آئے گا سیاسی استحکام سے۔ تو معیشت کی بحالی کو ترجیح اول قرار دینا ہوگا، جی، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم آپس کی جو بدمزگیاں ہیں، ناچاکیاں ہیں، چپکلشیں ہیں، اس کو ختم کریں۔ کیسے کریں، کون کریں، یہ ان کا فرض ہے جن کا یہ کام ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔